बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे पास आया है और भी बहुत से उलमा इकराम के पास इस तरह के सवालात आते रहते हैं। मोतरज़ीन हज़रात ये कहते हैं कि तबलीगी जमात में जो हज़रात वक्त लगाते हैं, मिसाल के तौर पर 40 दिन का वक्त लगाते हैं, और तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ जो अकाबरीन हज़रात हैं वो भी 40 दिन की मुद्दत को मुतय्यन करते हैं कि साल में एक मरतबा तबलीगी जमात में 40 दिन का वक्त लगाना चाहिए। तो सवाल ये किया जाता है, क्या 40 दिन की मुद्दत मुतय्यन करके तबलीगी जमात में जाना, इसका कहीं कुरान या सुन्नत में सबूत है? ये सवाल किया जाता है। तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ और भी बहुत से सवालात आते हैं कि क्या ख़ुद बिनफ्सिही ये जो शक्ल है तबलीगी जमात की शक्ल, इसका सबूत कहीं कुरान में है या हदीस में है या खैरुल कुरून के दौर में है? इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मुझे तो अभी इस वीडियो में सिर्फ़ चिल्ले के बारे में कुछ दलाइल पेश करना है कि हमारे अकाबरीन चिल्ला लगाने का हुक्म क्यों देते हैं, इसकी क्या वजह है? तो जवाब ये है कि देखिए, तबलीगी जमात में जाने को हम लोग न तो फ़र्ज़ कहते हैं न वाजिब कहते हैं। हम तो इस अमल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अमल से मुस्तफ़ाद मानते हुए कि जिस तरह दीन के बहुत से शोबे हैं, मदारिस वाले उसूल दीन की हिफाजत करते हैं और तालीम व ताल्लुम की खिदमत अंजाम देते हैं, और मसाजिद के अइम्मा हज़रात इमामत करते हैं और खिताबत करते हैं, और मुफ्ती हज़रात फ़तवा नवेसी का काम करते हैं, और इसी तरह बेशुमार शोबे दीन से मुताल्लिक़ हैं, दीन ही की वो तबलीग कर रहे हैं। इसी तरह ये जमात तबलीग भी एक अहम दीन की खिदमत का और दीन को फैलाने का एक अहम ज़रिया है, और इसमें बड़ी आसानी है। लाखों के करोड़ों के तादाद में लोग इस जमात से मुस्तफ़ीद होते हैं, और अच्छा ख़ासा आदमी जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखने वाला हो दुनियावी एतबार से, कभी उसने दीन की तरफ रग़बत को नहीं समझा हो, वो भी इस रास्ते में सिर्फ़ 3 दिन के लिए भी निकल जाता है तो उसके दिल में कुछ न कुछ दीन की समझ आ ही जाती है। और बहुत ही बुरा शख्स, जैसे मिसाल के तौर पर शराबी कबाबी आदमियों को आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब वो जमात में निकलते हैं 3 दिन के लिए या 40 दिन 4 माह के लिए, तो उनके अंदर भी बहुत ही तब्दीली आ जाती है, क्योंकि इस जमात तबलीग में लोगों को आखिरत की फ़िक्र दिलाई जाती है, और दुनिया में हमारे आने का मकसद बताया जाता है कि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, कोई जानवर नहीं है कि जिस तरह चाहे हम ज़िंदगी गुजारें। हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं और मुसलमान हैं, और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ है, कलमे की हमसे निस्बत है। तो हमें एक इंसान बनकर, मुसलमान बनकर, उम्मत मुहम्मदी बनकर के हमको यहाँ दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है। यही कुछ अहम और मोटी मोटी बातें लोगों को इसमें समझाया जाता है। जैसे मदारिस का निसाब होता है मुकम्मल आलमियत का, ऐसा कोई निसाब नहीं है, बल्कि आवाम की रियायत करते हुए मोटे मोटे आमाल का इसमें तज़किरा होता है, और अहम बातों का इसमें ज़िक्र होता है। फ़ज़ाइल आमाल के ज़रिए तालीम होती है और उनको समझाया जाता है, शौक़ और रग़बत दिलाई जाती है नमाज की और रोज़े की, ज़कात की वग़ैरह। तो तबलीगी जमात माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा जमात है, जिसने पूरे आलम के अंदर लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा किया है, और कई सालों से
یہ جماعت خوب خدمت انجام دے رہی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بہت مشقتیں جھیل کر دنیا کے کونے کونے میں یہ جماعت پہنچی ہے، اور بہت ہی زیادہ گمراہ شدہ لوگوں کو بھی اس جماعت نے ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے، اور علماء کرام کی اس جماعت کے ساتھ تائید موجود ہے، اللہ کی مدد ہے اور علماء کرام کی تائید اس جماعت سے ہے۔ خیر، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ چلے میں جو نکلنے کو کہا جاتا ہے، اس کا ثبوت کہیں قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ تو اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ثبوت قرآن سے یا حدیث سے تلاش کرنا یہ انسان کو بعض دفعہ گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت سے ہم دین سے متعلق کام ایسے کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نظام الاوقات مرتب کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ مہینے میں 3 مرتبہ تفسیر قرآن بیان کرے گا، اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک اسٹیج کا انتظام کیا اور لوگوں کو ان 3 دنوں میں آنے کے بارے میں درخواست کی، تو پھر لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر تفسیر قرآن سنتے ہیں، یا مساجد میں متعینہ ایام ہوتے ہیں، اپنے اپنے مشغولیات اور سہولیات کے اعتبار سے لوگ وقت متعین کرتے ہیں، اور اس میں تفسیر قرآن ہوتا ہے یا تدریس حدیث ہوتی ہے وغیرہ۔ یہ جماعت بھی اسی طرح 40 دن کا جو ایک وقت متعین کرتے ہیں، یہ بھی ایک نظام ہے، ایک انتظام کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بعینی ہی اس کی شکل اور اس کی اصل کو قرآن اور حدیث میں تلاش کرنے لگیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوگا کہ آپ لوگ جو فلاں کام کرتے ہیں دین سے متعلق کام، اس کا ثبوت کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے۔ اس لیے بعینی ہی اس کی شکل کو تلاش کرنا بعض دفعہ انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی کو جب بعینی ہی شکل قرآن میں یا سنت میں نہ ملے تو آدمی اس کام کو نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اس کام سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ اٹھا نہیں پائیں گے، اور دوسری کوئی شکل مثال کے طور پر نہیں ہے تو پھر وہ لوگ ضرور گمراہ ہو جائیں گے۔ خیر، اور دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی نئی چیز وجود میں آئے تو جب تک وہ بدعت سیئہ نہ ہو بلکہ بدعت حسنہ ہو، اور بڑے بڑے علماء کرام اس کام کی تائید کریں، کیونکہ جب وہ اس کام کی تائید کریں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، اس کی صراحت ہوگی قرآن میں یا حدیث میں یا صحابہ کے عمل سے، یا پھر اس کا کم از کم اشارہ کنایہ ضرور ملے گا۔ اس لیے جو بھی بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے فوائد کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت سے الحمدللہ فائدہ ہی ہو رہا ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو چلے کا یہ جو عمل ہے، چلے کی جو ایک ترتیب ہے، اس کی اصل ہم تلاش کریں گے تو بعینی ہی شکل اگرچہ ہم کو نہ ملے، لیکن اشارتاً کنایتاً یہ جو 40 دن کا وقت متعین کرتے ہیں، اس کے متعلق بہت ساری مثالیں ہم کو قرآن میں سے اور حدیث سے مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر قرآن شریف میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا اور ہم نے اس کی تکمیل 10 دن سے کی، چنانچہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے متعین 40 دن کی مدت پوری کر لی۔ دیکھیے اس آیت میں 40 دن کا ذکر آ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ 60 دن کا ذکر نہ آیا ہو، 70 کی عدد کا ذکر نہ آیا ہو، بہت سارے اعداد و شمار کا قرآن میں یا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ مجھے تو 40 دن کے متعلق دلائل پیش کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں اس آیت شریفہ کو مشائخ کے چلوں کی اصل قرار دیتے ہیں،
یعنی جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مشائخ ہوتے ہیں وہ مشائخ حضرات لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح باطن کرتے ہیں، جس کے ذریعے ان کے دل سے کینہ کپٹ نکل جاتا ہے، غیبت کی عادت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی طرف میلان ختم ہو جاتا ہے، دین کی طرف رغبت آتی ہے، ان کو کچھ اذکار اور وظائف بتائے جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بتائی جاتی ہے، اہم مسائل ان کو سکھائے جاتے ہیں، اور 40 دن اس کو لگاتار کرنے کو کہا جاتا ہے، اور 40 دن کے برکت سے ان کے اندر وہ تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ نیک راہ پر چلنے لگتے ہیں، اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مشائخ حضرات کے چلوں کی دلیل کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا انتخاب فرمایا ہے کہ اس آیت سے مشائخ حضرات کی چلوں کی دلیل بن جاتی ہے، اور فرماتے ہیں یہ آیت شریفہ صوفیوں کے چلوں کی اصل ہے، جس میں وہ حضرات بہت سے برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں، بہت سی برکتیں اس میں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے فوائد میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیں جس پر ہم دل جمعی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے ان سے کم از کم 30 دن اور زائد 40 دن کا وعدہ فرمایا۔ جب اتنی مدت تم پیدر پہ روزے رکھو گے اور کوہ طور پر معتکف رہو گے تو تم کو تورات عنایت کی جائے گی۔ 40 دن کی میعاد پوری ہو جانے پر حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص و ممتاز رنگ میں شرف مکالمہ بخشا ہے۔ تو خیر، قرآن شریف سے ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ 40 دن کی مدت کا کچھ نہ کچھ مقام ہے، اہمیت ہے، اور حدیث میں ہم چلتے ہیں۔ اب حدیث شریف میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی اس بارے میں حکم ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی ابتدائی خلقت ماں کے رحم میں 40 دن تو نطفہ رہتی ہے اور 40 دن تک خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 40 دن تک وہ بوٹی بنا رہتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ 40 دن ایک وقت معین ہے۔ انسان کی خلقت کے بننے میں 40 دن کا ایک وقفہ ایک اللہ کے یہاں متعینہ مقدار ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ 40 دن کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرے نفاق سے بری ہونے کا۔ تو دیکھیے، اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ جو آدمی 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا بھی اس کی فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ 40 دن کی اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ کتبت له براءۃ من النار ونجاۃ من العذاب
وبرئ من النفاق، کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ایسی طرح پڑھے کہ ایک نماز بھی اس کی مسجد سے فوت نہ ہو، تو اس کے لیے آگ سے برات لکھی جاتی ہے اور عذاب سے بری ہو جانا لکھا جاتا ہے، اور وہ شخص نفاق سے بھی بری ہوتا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ 40 کا جو عدد ہے یہ اللہ کے یہاں اس کا کچھ درجہ ہے، تبھی تو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی وجہ سے فلاں فلاں فضیلت نواز رہا ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من معمر یعمر فی الاسلام 40 سنہ الا صرف اللہ عنہ 3 انواع من البلاء، الجنون والجذام والبرص، فاذا بلغ 50 سنہ لین اللہ علیہ الحساب، فاذا بلغ 60 رزقہ اللہ الانابۃ الیہ بما یحب۔ خیر، اور بھی لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی حالت اسلام میں 40 سال کی عمر دیں تو اس سے جنون، جذام اور برص کی بلا کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ 40 کے عدد کی اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ درجہ ہے، اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فی۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ پاک نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی مسلمان مر جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 40 آدمی کھڑے ہو جائیں، 40 آدمی اس کی نماز جنازہ ادا کریں، اور وہ 40 آدمی ایسے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی شرکت کی وجہ سے اپنے فضل سے ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اس کی اللہ پاک مغفرت کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی سفارش کیا ہوتی ہے؟ وہی جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا وغیرہ، اس میں میت کی مغفرت کے لیے دعا ہے، ان کی سفارش یہی ہے، تو اللہ پاک ان کی اس سفارش کو قبول کر لیتا ہے اور مردے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فیما ينفعهم من امر دینہم بعث یوم القیامت من العلماء۔ دیکھیے کتنی شاندار حدیث ہے کہ جو شخص میری امت میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کر لے گا تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی علماء کا جو مقام ہوتا ہے، ان کا ایک خاص درجہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایسے شخص کو بھی اٹھایا جائے گا کہ تم نے 40 حدیثوں کو یاد کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے یہاں یہ جو 40 کا عدد ہے، اس کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اس کا کچھ نہ کچھ درجہ ضرور ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین نے اس طرح کی روایات کو جب دیکھا کہ اللہ پاک نے 40 دن اور 40 کا جو عدد ہے، اس سے متعلق بہت ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، تو علماء کرام نے مشورہ کیا کہ سال میں ایک مرتبہ 40 دن کے لیے جماعت میں نکلا کریں۔ یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، جماعت والے کسی پر زبردستی نہیں کرتے ہیں، کسی پر زور نہیں لگاتے ہیں کہ تم کو جماعت میں نکلنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان سے درخواست کرتے ہیں اور بار بار درخواست کرتے ہیں، چلو اس مہینے میں نہیں نکل سکتے تو اگلے مہینے میں نکل جاؤ،
اس میں نہیں نکل سکتے تو فلاں مہینے میں نکل جاؤ. یہ ان کی طرف سے ایک درخواست ہوتی ہے، نہ وہ زور کرتے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی جبر کرتے ہیں. آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے چاہے 3 دن کے لیے وقت دے یا 40 دن کا وقت دے یا 4 ماہ کا وقت دے، جتنا اس کے پاس ہے وہ دے سکتا ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو چلہ ہے اس کی اصل قرآن شریف اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے. بعینہ اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن جو عدد، جو وقت ہمارے علماء نے مقرر کیا ہے 40 دن، اس کا ذکر اور اس سے متعلقہ فضائل احادیث میں موجود ہیں. اس لیے اس کو ہمارے علماء نے منتخب فرمایا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ایک اور حدیث شریف مسلم کی ہے، اس میں حدیث کیا ہے؟ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت امورا كنت اتحنث بها فی الجاہلیہ هل لی فیہا من شیء، کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں کچھ نیک کام بھی کیا کرتا تھا، کیا مجھے اس کے عوض میں کچھ ملے گا؟ اللہ کی طرف سے اس پر بھی کچھ ثواب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ زمانہ جاہلیت میں 40 غلاموں کو تم نے آزاد کیا تھا، تو تم اپنے سابقہ اس بھلائی کی وجہ سے اسلام لائے. دیکھیے، انہوں نے 40 غلاموں کو زمانہ جاہلیت میں آزاد کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 40 غلاموں کو آزاد کیا ہے، یہ جو تمہارا نیک کام زمانہ جاہلیت میں ہوا ہے، اسی کی بدولت اللہ نے تم کو اسلام سے مشرف فرمایا ہے. تو دیکھیے، یہاں پر بھی 40 کے عدد کا ذکر آ گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 40 کا یہ عدد بہت ساری فضائل سے متعلق ہے. نفس عدد میں کوئی برکت نہیں ہے، نفس عدد میں کچھ نہیں ہے. جب تک اللہ پاک کوئی فضیلت بیان نہ فرما دے اس وقت تک کچھ نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 40 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے تو یہ فضیلت ہے، 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو یہ فضیلت ہے، 40 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھیں گے تو یہ فضیلت ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اس پر دال ہیں کہ 40 کا جو عدد ہے، 40 دن ہے، اس میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ برکت رکھی ہوئی ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جس میں 40 دن کا ذکر ہے یا 40 کے عدد کا ذکر ہے، جس سے کچھ نہ کچھ فضیلت متعلق ہے، اللہ پاک نے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. تو ان تمام روایات سے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علماء کرام جو تبلیغی جماعت سے متعلق ہیں، وہ تبلیغی احباب کو، جو لوگ تبلیغ میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے 40 دن کی جو مدت متعین کی ہے، یہ اس طرح کی روایات کو دیکھ کر متعین کی ہے. اور نہ 40 دن کے لیے جانا فرض ہے نہ واجب ہے. میں دوبارہ بتا دے رہا ہوں، کہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ضرور اس میں جانا چاہیے، بلکہ ہر چیز کا ایک نصاب ہوتا ہے. آپ اسکولوں میں دیکھ لیجئے، ان کا ایک اپنا نصاب ہوتا ہے. بعض جگہوں میں کورس ہوتا ہے 3 مہینے کا، کہ 3 مہینے کا یہ کورس ہے، 2 مہینے کا یہ کورس ہے، یا 15 دن کا یہ کورس ہے. ہر آدمی اپنے اپنے سہولیات کے اعتبار سے، اس کورس اور نصاب کے اعتبار سے وہ لوگ وقت متعین کرتے ہیں. مدارس کا ایک اپنا نصاب ہے کہ تم مدرسے میں 8 سال پڑھو، جب جا کر تمہارا عالمیت والا کورس اور اس کا نصاب مکمل ہوگا. اسی طرح ہمارے بڑوں نے ایک اعتدال کے ساتھ، جو آدمی زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہے سال میں،
اس کے لیے فرمایا ہے کہ وہ 40 دن کا وقت لگا لے تو کافی ہو جائے گا، اور جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو 3 دن لگانے کا وہ لوگ حکم دیتے ہیں۔ اور یہ حکم جبری نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں کیا جاتا، زور نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک فقیر بن کر گزارش کرنے کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جاتے ہیں۔ جس کے دروازے پہ جا رہا ہے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی برا آدمی ہوتا ہے، اور جو جا رہا ہے وہ بہت متقی نیک پرہیزگار ہوتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جانے والا بہت ہی شریف اور بہت بڑا مالدار ہوتا ہے، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ محلے کا بہت ہی برا آدمی اور بہت ہی غریب قسم کا آدمی، پھر بھی اس کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ تو آدمی جو اس کام میں لگ جاتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میرے سامنے والا بھی انسان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میرے سامنے والا بھی مسلمان ہے، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اور سامنے والے کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، میں بھی اس کام میں لگ کر کچھ سیکھا ہوں تو میرے اس بھائی کو جو کہیں اور نہیں جا رہا ہے، نہ اس کا تعلق مدارس سے ہے، نہ اس کا تعلق علماء کرام سے ہے، نہ یہ مسجد کو آتا ہے، نہ یہ کسی اجتماع میں جاتا ہے، نہ کسی جلسے میں یہ جاتا ہے، بالکل دین سے دور ہے، تو کم از کم اس کو اپنے ماحول سے نکال کر مسجد والے میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تم سال میں 40 دن کے لیے اپنا وقت نکالو، کم از کم 40 دن کا وقت نکالو تو تمہاری زندگی کے اندر انشاءاللہ برکت آئے گی، یہ فرمایا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 دن کی مدت ہی میں کسی کو ہدایت ملے، اللہ چاہے گا تو جس وقت وہ بات کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے اس کو جماعت میں نکالنے کی، اللہ چاہے تو اسی وقت اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو یہ 40 دن کی ایک نصاب ہے، بس اس میں نہ کوئی زور ہے نہ زبر ہے۔ بس اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت کام کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کی تائید کرنے کی اور اس کی خدمات کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں بھی اپنا حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں ان سے درخواست کر کے پیار و محبت کے ذریعے اس کام کے فضائل اور اس کام سے جو فائدہ دنیا میں ہو رہا ہے ان کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔